अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuh। मैं एक बड़े बंगले में सफाई का काम करती थी। फारिग वक्त मिलता तो उनके बच्चों की किताबें लेकर पढ़ना शुरू कर देती। इसी तरह मैंने 12वीं जमात के पेपर दे दिए। मालिक बहुत रहमदिल था, मगर मालकिन बहुत खड़ूस औरत थी। एक रोज बंगले पहुंची तो देखा वहां के राम में मचा हुआ था। पता चला कि इनका जेवर चोरी हो गया है। मालकिन हर मुलाजिम को खड़ा करके उससे पूछगिछ कर रही थी। जब मेरी बारी आई तो मालिक आगे बढ़े और कहने लगे, मुबारक हो बेटी, तुमने तो। मेरा नाम साइमा है और मैंने ये जिंदगी ऐसे जी है जैसे कोई साया हो, जो दिन में धूप के साथ नजर आता है और रात को अंधेरे में खो जाता है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरी माँ मेरे बचपन में ही एक बीमारी के हाथों इस दुनिया से रुखसत हो गई और बाप ने जैसे तैसे मुझे संभाला। वो भी ज्यादा दिन ना जी सकी। एक दिन वो भी खामोशी से चला गया। मुझे याद है इस दिन बारिश हो रही थी और मैंने दरवाजे पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो लौट कर ना आया। उसके बाद मेरे आंसू कभी थमे नहीं, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा बाप मर चुका है। मैंने झूठ बोल दिया कि वो जिंदा है। बस दिन में घर से बाहर काम पर जाता है और रात को वापस आ जाता है। ये झूठ सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए था, क्योंकि इस मोहल्ले में सब जानते थे कि अकेली लड़की का जीना मुश्किल हो जाता है। लोग तरस नहीं खाते, मौका ढूंढते हैं। सो मैंने वही किया जो मुझे महफूज रख सकता था। मैं रात को अपने बाप के जूते बाहर रख देती और जब रात ज्यादा हो जाती तो खुद मोटी आवाज में बोलती कि अब्बा आप आ गए, मैं खाना लगा रही हूँ, ताकि मोहल्ले वालों को यकीन रहे कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने बाबा की एक पुरानी कमीज रखी हुई थी जो उसकी खुशबू से भरी थी। मैं इस कमीज में रुई डाल देती, उसे एक बड़े बांस के साथ बांधकर कमरे में इस जगह रख देती जहां खिड़की की दीवार से पर साया बनता था, और लोग समझते थे कि अंदर कोई मर्द खड़ा है जो कभी कभी चलता फिरता भी है। कभी कभी दरवाजा जोर से बंद करती, कभी कदमों की आवाज पैदा करती, ताकि ये फरेब जीता रहे कि मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, बहुत नरम दिल इंसान थे। कभी मुझ पर हाथ ना उठाया था। हर वक्त मेरी पढ़ाई की फिक्र रहती और लोगों की बातों के बावजूद मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया। हालांकि हमारे खानदान में लड़कियों की तालीम को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। बाबा बाबा कहा करते थे, सामा तेरे कलम की ताकत तेरे सर की चादर है जो किसी को छीनने न देना। वो कहा करते थे कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरी सांस रुक जाएगी, और जब वो मरे तो मेरी ही सांस रुक गई थी, मगर जिस्म जिंदा था। मुझे जीना था, क्योंकि मेरे सिवा मेरा कोई नहीं था। अब मैं खुद कमाने निकल पड़ी। बाबा का एक दोस्त था जो कभी कभी आता था। वो मेरे लिए चाचा की तरह था। उसने एक बड़े बंगले पर मुझे नौकरी दिलवाई। वहां की मालकिन सख्त मिजाज थी, गुस्से वाली और तेज बोलने वाली, लेकिन मालिक एक नरम दिल इंसान था। वो मुझे साइमा बेटी कहकर बुलाता, और जब कभी मालकिन मुझे डांटती तो वो कहता, ये भी तो किसी की बेटी है, इसके साथ अच्छा सलूक करो। इस घर में उनके बच्चे भी थे जो मेरी उम्र के थे। वो स्कूल जाते थे और शाम को ट्यूशन पढ़ते। मैं उनके बस्ते समेटती, कापियां चेक करती और दिल ही दिल में सोचती कि काश मेरा भी ऐसा बचपन होता। मैं भी रोज यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती। कभी कभार मैं उनके साथ बैठकर पढ़ने की कोशिश करती, मगर मालकिन की नजर पड़ जाती और वो कहती, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, साइमा नौकरानी को पढ़ने का क्या हक। मैं चुप हो जाती, मगर रात को जब सब सो जाते तो मैं उनकी पुरानी किताबें निकाल कर पढ़ती और अपने बाबा की आवाज सुनती जो कहता था, साइमा कभी हारना नहीं। मेरे पास एक कॉपी थी जिसमें मैं बाबा के बारे में सब कुछ लिखती थी, उनकी बातें, उनकी दुआएं, उनके ख्वाब। एक बार मैं बीमार पड़ गई, बहुत तेज बुखार था, तो मालकिन ने मुझे नजरअंदाज किया, लेकिन मालिक ने खुद दवा ला कर दी और कहा, बेटी जल्दी ठीक हो जाओ, ये दुनिया अच्छी नहीं है और तुम जैसी बच्चियां तो बहुत नाजुक होती हैं। मुझे इस जुमले में बाबा की सी मोहब्बत महसूस हुई। मैं अक्सर घर में अकेले बैठकर अपने बाबा से बातें करती, जैसे कि वो मेरे सामने हो। मैं कहती, अब्बा खाना खा लें, आज दाल पकाई है जो आपको बहुत पसंद है, और फिर खामोशी से खुद खाना खाती। मेरी बातों से शायद लोग ये समझते कि मेरे बाबा वाकई जिंदा हैं, मगर मेरी तन्हाई में सिर्फ आंसू होते थे, दीवारें होती थी और बाबा की कमीज होती थी। जब रात को सब सो जाते तो मैं छत पर चली जाती, आसमान देखती और बाबा से कहती कि कहाँ चले गए, आप मुझे अकेला छोड़ गए, मैं कमजोर हो रही हूँ, बाबा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब हिम्मत नहीं होती।
बाबा आप कहते थे कि कभी हार ना मानना, मगर मैं तो हार चुकी हूँ। बाबा मुझे कोई नहीं समझता, सब मुझे बस एक नौकरानी समझते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वाकई कोई चीज हूँ, इंसान नहीं हूँ। लेकिन फिर मैं बाबा की कमीज को गले लगाती और खुद को दिलासा देती कि बाबा कहते थे साइमा तो किसी से कम नहीं है, वक्त बदल जाएगा, बस खुद को संभाल के रख। और फिर मैं एक दिन हिम्मत बांध लेती। मुझे याद है एक दिन मालिक ने मुझे कहा था, साइमा तुम चाहो तो मैं तुम्हें शाम को बच्चों के साथ पढ़ने दिया करूंगा। मालकिन नाराज हो गई थी, लेकिन मालिक ने कहा कि तुम भी अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती हो। मैंने वो दिन अपनी किस्मत का पहला खुशनसीब दिन समझा। अब मैं रोज शाम को थोड़ा वक्त निकाल कर बच्चों के साथ बैठती और मालिक के कहने पर एक टीचर मुझे रोज आकर पढ़ाने लगी। मेरी जिंदगी में एक उम्मीद का दिया जलने लगा था। लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ मैं अब भी हर रात बाबा के जूते बाहर रखती, उनकी आवाज खुद निकालती, उनकी कमीज में रुई भरकर बांस से बांधकर दीवार के पास रखती, ताकि ये फरेब कायम रहे। ये दुख की कहानी है या हिम्मत की, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भी इंसान मुकम्मल अकेला नहीं होता। अगर इसके दिल में अपने सच जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, बाबा की सच्चाई के साथ, उनकी मोहब्बत के साथ और इस ख्वाब के साथ कि एक दिन मैं भी किसी काबिल बनूंगी, ताकि दुनिया देखे कि यतीम लड़कियां सिर्फ तरस खाने के लिए नहीं होती, वो अपनी तकदीर खुद बदल सकती हैं, जैसे मैंने बदलनी शुरू कर दी है। मालकिन के बच्चे एफए में दाखिला ले रहे थे। उनके हाथ में जब फॉर्म आया तो उनकी बेटी ने पहला लफ्ज लिखते हुए गलती कर दी। वो फौरन बोली, ओह ये तो गलत हो गया, और बिना किसी हिचकिचाहट के वो फॉर्म मरोड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वो अंदर गई और दूसरा फॉर्म ले आई, जैसे ये कोई खास बात ही ना हो। मैंने खामोशी से जाकर वो फेंका हुआ फॉर्म उठा लिया। उस फॉर्म को हाथ में लेते ही मेरे दिल में एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ, जैसे दिल के अंदर कहीं से आवाज आई हो कि साइमा ये तुम्हारे लिए अल्लाह का इशारा है। मेरी बड़ी एहतियात से वो फॉर्म साफ किया और फैसला कर लिया कि क्यों ना मैं इसमें अपना नाम और अपनी सारी मालूमात दर्ज करके जमा करा दूं। मेरी तनख्वाह कम थी, लेकिन खाना तो इसी घर से खाती थी। कपड़े भी मालकिन के दिए हुए होते थे और अक्सर वो पुराने कपड़े जो वो खुद नहीं पहनती थी मुझे दे देती थी, इसलिए मेरे लिए खर्च कम था। मैंने थोड़ी थोड़ी रकम जोड़कर फीस तो दे ही सकती हूँ। मैंने वो फॉर्म बहुत मोहब्बत से भरा, अपने हाथ से लिखा, जैसे हर लफ्ज मेरे ख्वाबों की बुनियाद हो। फिर मैंने किसी को कुछ बताए बगैर वो फॉर्म जमा करवा दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, एक ऐसा कदम उठाया है जो मुझे मेरी असल मंजिल की तरफ ले जाएगा। अब मैंने मालकिन के बच्चों की किताबों से छुप छुप कर पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी किताबें अक्सर ड्राइंग रूम में या उनके कमरों में इधर उधर बिखरी होती थी। वो लोग खुद पूरा दिन पढ़ते नहीं थे, उनकी जिंदगी की रूटीन ही कुछ और थी। सुबह के वक्त मुझे बताया जाता ताकि मैं घर के काम काज कर लूं, और वो खुद दोपहर 12-1 बजे तक सोते रहते। उनके नाश्ते का वक्त भी 12-1 बजे था। फिर 3-4 बजे दोपहर का खाना होता और रात का खाना वो अक्सर 1-2 बजे खाते थे। उनके लिए जिंदगी जैसे एक ऐश का दूसरा नाम थी, और मेरे लिए एक मौका, एक कोशिश, एक ख्वाब। उनके दिन भर के सोने जागने के दरमियान मेरे पास काफी वक्त होता। मैं झाड़ू पोछा करके बर्तन धोकर दबे कदमों उनकी किताबें उठाती और पढ़ने लगती। मुझे किसी की इजाजत का इंतजार नहीं होता, बस दिल में एक ख्वाहिश होती कि शायद ये सब कुछ पढ़कर मैं भी कुछ बन जाऊं। कभी कभी दिल डरता कि कहीं किसी ने देख लिया तो क्या होगा, लेकिन ख्वाब के आगे ये खौफ बहुत छोटा था। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं उनकी बेटी की अंग्रेजी की किताब लिए बैठी थी और बड़े इन्हिमाक से पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजे से किसी की आहट सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा तो मालिक खड़े थे। मेरी जान जैसे हलक में अटक गई। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। बस इतना पूछा, क्या कर रही हो साइमा? मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं, बस किताब देख रही थी। पढ़ने का शौक है? उन्होंने सर हिलाया और कहा, अच्छा, बस इतनी सी बात कहकर वो चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई कि मैं सिर्फ किताब नहीं देख रही, बाकायदा पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन शुक्र था कि वो नाराज नहीं हुए। वक्त यूं ही गुजरता रहा।
میں نے چھپ چھپ کر پڑھائی جاری رکھی۔ FA کا امتحان آیا تو میں نے دل لگا کر تیاری کی، اور جب نتیجہ آیا تو میرے نمبر بہت اچھے آئے۔ وہ خوشی میرے لیے کسی تہوار سے کم نہ تھی۔ اب مجھے لگا کہ شاید میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ میں نے فوراً BA کے لیے پرائیویٹ فارم بھی بھر دیا۔ جب میں داخلہ فارم لے کر کالج گئی تو وہاں ایک میڈم نے پوچھا، آپ ریگولر کیوں نہیں پڑھتی؟ میں نے سچ سچ کہہ دیا، میں کام کرتی ہوں، ریگولر کلاسز نہیں لے سکتی، اس لیے پرائیویٹ داخلہ لیا ہے۔ انہوں نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور فارم قبول کر لیا۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ میری تعلیم کا سفر جاری تھا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ جب میں کچھ اور پڑھ لکھ جاؤں گی، ڈگری حاصل کر لوں گی، تو شاید کسی کے گھر برتن نہیں دھونے پڑیں گے۔ شاید زندگی ایک نئی سطح پر آ جائے گی جہاں میں اپنی مرضی سے جینے کے قابل ہو جاؤں گی۔ یہ خواب مجھے ہر دن جینے کی طاقت دیتے، ہر رات مجھے سکون سے سونے کی دعا دیتے۔ یہ بات میرے محلے والوں سے چھپائی ہوئی تھی کہ میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو معلوم ہو، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر یہ راز کھل گیا تو میں ہر وقت خطرے میں رہوں گی۔ محلہ بہت بڑا تھا، یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، کوئی اچھے کوئی برے، کسی کی نیت کا کیا بھروسہ۔ اور میں ایک تنہا لڑکی تھی جو ماں کے ساتھ رہتی تھی، جو ہر وقت بیمار رہتی تھی، جو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو، لیکن نہ جانے کیسے یہ بات پھیل گئی۔ شاید کسی نے میری بات سن لی، شاید کسی نے میری آنکھوں کی اداسی پڑھ لی، یا شاید کسی نے وہ دن دیکھ لیا جب ہم قبرستان سے لوٹے تھے اور میں نے گھر آ کر کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اب یہ خبر محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور میرے لیے راتوں کی نیند، دن کا سکون سب چھن گیا۔ اب مجھے ہر لمحہ ڈر لگتا تھا۔ میں نے فوری طور پر 2-3 نئے تالے خریدے۔ میں نے گھر کے گیٹ کو اندر سے تالا لگانا شروع کر دیا۔ جس کمرے میں سوتی تھی اسے بھی اندر سے بند کرتی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے ہر وقت کوئی خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا ہو۔ میں سوچتی تھی کہ کاش کوئی ایسا گھر مل جائے جہاں میں اور میری ماں محفوظ ہو سکے، جہاں کسی کی نظروں کا خوف نہ ہو، جہاں رات کو نیند آ جائے، جہاں باہر کے دروازے کی آہٹ پر دل دھڑکنا بند نہ کر دے۔ لیکن ایسا کوئی گھر مجھے کہاں ملتا؟ میرے جیسے حالات میں جینے والوں کو سکون نصیب ہی کہاں ہوتا ہے؟ میں نے خوف کے سائے میں جینا سیکھ لیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک امید کی کرن تھی۔ میں روز کام پر جاتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ صاحب اپنے بچوں پر سخت ناراض ہو رہے تھے۔ ان کی آواز بہت بلند تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کا بھی ایک رزلٹ اتنا برا آیا ہے، 40% نمبر لے کر پاس ہوئے ہو، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے تم سے بہت امیدیں باندھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں مقابلے کے امتحان میں بٹھاؤں گا، لیکن اب کیسے بٹھاؤں؟ اب تو تمہیں وہاں بھی کوئی نہیں بیٹھنے دے گا۔ میں دور کھڑی سب کچھ سن رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک طرف یہ امیر لوگوں کے بچے ہیں جنہیں سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن وہ پڑھائی میں اس قدر کمزور ہیں، اور دوسری طرف میں ہوں جس نے چھپ چھپ کر محنت کی، کسی سے کتاب مانگنے کی ہمت نہیں تھی، کسی کو دکھانے کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے اپنا نتیجہ دیکھا تو فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی تھی۔ دل خوشی سے بھر گیا، لیکن یہ خوشی بھی میں کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ نہ ماں کو بتا سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی فکر مند رہتی تھی، نہ کسی اور کو کہ وہ مبادا حسد پیدا ہو جائے۔ میں نے چپ چاپ وہ رزلٹ کا کاغذ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سوچا کہ شاید ایک دن یہ مجھے میرے خواب تک لے جائے گا۔ لیکن جو بات صاحب نے کہی تھی، مقابلے کے امتحان والی، وہ میرے دل میں بیٹھ گئی، جیسے کوئی بیج بو دیا گیا ہو۔ میں نے اس دن کے بعد دل میں عہد کیا کہ میں بھی مقابلے کا امتحان دوں گی۔ کیوں نہ میں بھی قسمت آزماؤں، شاید کچھ ہو جائے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی کسی دن کچھ بن جاؤں گی۔ میں نے دوبارہ اپنے سارے دن رات بدل دیے۔ کام کے بعد جو وقت ملتا اس میں پڑھنے بیٹھ جاتی، نیند قربان کر دی، تھکن نظر انداز کر دی، اور ہر لمحہ اس خواب کو جینے لگی کہ ایک دن میں بھی وہ امتحان دوں گی جو صرف امیروں کے بچے دیتے ہیں۔ اب میں آپ کی اگلی
کمانڈ کی منتظر ہوں۔ کچھ وقت اسی طرح اور گزر گیا۔ میں روز بنگلے پر جاتی، اپنے کام سے کام رکھتی، کوئی امید دل میں پالے بغیر، صرف اس آس پر کہ زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح چلتی رہے۔ لیکن اندر ہی اندر مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے پیپر دے دیے اور دعا کی کہ جو بھی ہو بہتر ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میں ہر روز کی طرح بنگلے پہنچی۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا تو مجھے ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ کچن سے لے کر لان تک ہر جگہ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نوکروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ چوکیدار، بٹلر، مالی سب ایک لائن میں کھڑے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے سب کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ کسی نے بتایا کہ مالکن کا زیور چوری ہو گیا ہے اور اب سب سے تفتیش کی جائے گی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں مالکن آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم بھی لائن میں لگ جاؤ۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ میں خاموشی سے لائن میں جا کھڑی ہوئی، جیسے سب باقی کھڑے تھے۔ اتنے میں مالک صاحب آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یہ بیچاری تو اس وقت گھر پر ہی نہیں تھی، یہ کیسی چوری کرے گی؟ یہ تو پیپر دے کر سیدھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ مقابلے کے امتحان دے رہی تھی۔ لیکن مالکن نے ان کی بات کاٹ دی اور غصے سے کہا کہ ہاں ہاں، آپ تو اس کی ہر وقت سائڈ لیتے ہیں۔ آپ نے تو اسے بیٹی بنا رکھا ہے، لیکن مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ سبھی میرے لیے مشکوک ہیں۔ میں سب سے پوچھ گچھ کروں گی۔ میں نے مالک کی طرف شکریہ بھرے انداز سے دیکھا، لیکن خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے خاموشی سے لائن میں کھڑی رہی۔ دل مطمئن تھا کیونکہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ وہ ایک ملازم سے سوال کر رہی تھی، الٹے سیدھے الزامات لگا رہی تھی۔ اتنے میں مالک کسی دوست سے فون پر بات کرنے لگے۔ ان کا چہرہ تھوڑا پرسکون تھا۔ وہ کہنے لگے، ہاں میں نے ویب سائٹ پر رزلٹ چیک کیا تھا، آپ کا بیٹا بھی نہیں پاس ہوا۔ اچھا چلے میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے انہیں کسی اور بات کی فکر ہو۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا اور کچھ دیکھنے لگے۔ مالکن کا رویہ سخت تھا، ان کی زبان میں تلخی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئیں اور بولنے لگی کہ تم نے چوری کی ہے نا، تمہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم سیدھی نہیں ہو۔ تمہارے جیسی لڑکیاں ہی ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ کہ یکدم مالک نے بلند آواز میں کہا، مبارک ہو بیٹی، تم نے تو بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ کیا ہوا صاحب؟ تو وہ مسکرا کر بولے کہ میں ابھی بھی رزلٹ چیک کر رہا تھا۔ تم نے جو CSS کے پیپر دیے تھے نا، تم ان میں پاس ہو گئی ہو۔ محکمہ زراعت میں تمہاری بطور ڈائریکٹر پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جیسے کسی خواب سے جاگ رہی تھی یا کسی خوبصورت خواب میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جس کو کل تک سب نوکرانی سمجھتے تھے، آج وہ ایک افسر بن گئی ہے۔ مالک نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ اب تمہاری نوکری نہیں ہے، یہ اب ایک افسر ہے۔ اب تم اسے وہ عزت دو جس کی یہ اقدار ہے۔ مالکن غصے سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن ان کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی کے تاثرات واضح تھے، جیسے وہ خود کو الزام دے رہی ہوں کہ انہوں نے بلا وجہ ایک ایماندار اور محنتی لڑکی کو چور سمجھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ ان کا فون بجا۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گئی اور فون کان سے لگا کر سننے لگی۔ دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی کہ جو زیور میں نے آپ کو بنا کر دیا تھا، وہ آپ کا بیٹا ہمیں بیچ کر گیا ہے۔ ہمیں تب پتہ چلا جب وہی ڈیزائن دوبارہ آیا اور ہم نے رجسٹر چیک کیا تو دیکھا کہ آپ کے بیٹے کا نام درج ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ وہ سکتے میں آ گئی اور فوراً مالک کی طرف مڑ کر کہا کہ زیور کا چور ہمارا ہی بیٹا نکلا۔ مالک کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ ان کی نظریں نیچی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان بچوں کو سب کچھ دیا تھا، ہر سہولت، ہر آسائش، حتیٰ کہ اپنی خوشیاں بھی قربان کی، لیکن آج وہی بچے ہمیں اس مقام پر لے آئے ہیں کہ ہمیں سر جھکانا پڑا ہے۔
یہ لڑکی جس کے پاس نہ وسائل تھے نہ آسائشیں، لیکن اس نے ایمانداری سے کام کیا، آج یہ محنت سے افسر بن گئی ہے، اور ہمارے بچے جو سب کچھ رکھتے ہیں انہوں نے چوری کر لی۔ یہ فرق ہے تربیت کا۔ تم ہمیشہ غصے میں رہی، ہمیشہ دوسروں پر شک کیا، لیکن اپنے بچوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا تم نے، ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی۔ مالکن شرمندہ کھڑی تھی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید ان کے اندر بھی ایک جنگ جاری تھی، ایک ماں اور ایک خاتون خانہ کی جنگ، جہاں ایک طرف ان کا غرور مجروح ہوا تھا اور دوسری طرف ان کی ممتا شرمندہ تھی۔ میں خاموشی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک لمحے میں مجھے نوکرانی سمجھا جا رہا تھا اور دوسرے ہی لمحے میں افسر بن چکی تھی۔ میں نے ان لمحوں کو سمیٹا اور دل میں شکر ادا کیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بن گیا۔ وہ دن جب ایک نوکرانی افسر بن گئی تھی۔ وہ دن جب سچائی اور محنت نے فتح حاصل کی تھی۔ وہ دن جب ایک ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ دن جب میں نے خود کو پہلی بار قابل محسوس کیا تھا۔ مالکن نے مجھ سے معافی مانگی۔ ان کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی، ان کی آنکھوں میں پشیمانی تھی اور ان کے الفاظ میں سچائی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں بہت کچھ کہا، بہت سخت سلوک کیا، تمہیں شک کی نظر سے دیکھا، لیکن تم نے جو کام کر دکھایا ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی۔ تم نے سچ میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں حیران تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ عورت جو ہمیشہ مجھے نیچی نظروں سے دیکھتی تھی آج مجھے بیٹا کہہ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی تمہارے ماں باپ نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے، لیکن اگر تم مانو تو آج سے ہمیں اپنا ماں باپ سمجھو۔ ہمارے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے۔ مالک صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بھی بہت محبت سے میرا حال پوچھا اور کہا کہ ہمیں تم پر فخر ہے۔ تم نے جس طرح اپنے حالات سے لڑ کر یہ مقام حاصل کیا ہے یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی نے واقعی نیا رخ اختیار کیا۔ میرے کاغذات مکمل ہوئے، میری پوسٹنگ بھی ہو گئی۔ مجھے محکمہ زراعت میں بطور ڈائریکٹر تعینات کیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک دوسرے شہر میں جہاں سب کچھ نیا تھا۔ مجھے حکومت کی طرف سے ایک بڑا کوارٹر ملا جو خوبصورت تھا، کشادہ تھا، صاف ستھرا تھا، اور پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا گھر دیکھا جس نے فرنیچر بھی تھا، پردے بھی تھے اور اپنا کچن بھی۔ میں حیرت سے دیواروں کو چھو جاتی اور دل میں سوچتی کہ کیا واقعی یہ سب میرا ہے۔ مجھے دفتر جانے کے لیے ایک گاڑی ملی، ڈرائیور بھی دیا گیا، چوکیدار بھی موجود تھا، ایک ملازمہ بھی دی گئی جو میرے لیے کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور گھر کا سارا کام کرتی۔ میں کئی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھتی کہ کیا یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ جب میں پہلی بار اپنے دفتر گئی تو وہاں کے تمام افسران نے بہت عزت سے میرا استقبال کیا۔ میں ان سب کے درمیان بیٹھ کر اپنے آپ کو کبھی سنجیدہ محسوس کرتی، کبھی حیرت زدہ، کیونکہ کل تک میں ایک نوکرانی تھی اور آج میں افسر بن کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں جو کل تک میرے جیسے لوگوں کو سلام لینے کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے۔ دفتر کا کام بھی جلدی سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اور محنت سے کام سیکھا، لوگوں کی زمینوں کے مسائل سنتی اور ان کے حل کے لیے کوشش کرتی۔ میرے رویے کی وجہ سے لوگ جلد ہی میرے ساتھ مانوس ہو گئے۔ کسان، عورتیں، بزرگ لوگ سب مجھ سے ملنے آتے اور اپنے دکھ درد بیان کرتے۔ میں بھی ان کے لیے حتل مکان آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ ہفتے گزر گئے تو ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ مالکن اور ان کے بچے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عجیب سی خوشی محسوس ہوئی، جیسے اپنے گھر والے آ رہے ہوں، کیونکہ وہ اب میرے دل کے قریب ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جس شہر میں رہتے تھے وہ بڑا اور جدید شہر تھا، اور جہاں میری پوسٹنگ ہوئی تھی وہ ایک دیہی علاقہ تھا۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کسان تھے، زمینوں پر کام ہوتا تھا، سب کچھ سادہ لیکن خالص اور محبت بھرا تھا۔ میں نے خود ہی ان کے آنے کی تیاری شروع کی، کوارٹر کی صفائی کروائی، نئے بیڈ شیٹس لگوائیں، پردے دھلوائے، ڈائننگ ٹیبل پر دیسی کھانوں کی فہرست بنوائی
اور ملازمہ کو بتا دیا کہ مہمان آ رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مالک اور ان کا خاندان میرے گھر پہنچا تو دروازے پر کھڑے ہو کر میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے کسی محل میں آ گئے ہوں۔ مالکن نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ سب تمہارا ہے؟ واقعی تم نے بہت ترقی کی ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کا خیر مقدم کیا، ان کو اندر لے گئی، انہیں ان کے کمرے دکھائے۔ وہ سب بہت متاثر ہوئے۔ میرے فرنیچر سے لے کر سجاوٹ تک سب کچھ ان کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہی لڑکی جس سے ہم نے نوکرانی سمجھا، آج ہم اس کے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ میں نے سب کو گاؤں کی سیر کروائی، کھیتوں میں لے گئی، کسانوں سے ملوایا۔ انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ دیہات میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے صبح سورج کے ساتھ اٹھ کر زمینوں میں کام کرتے ہیں، شام کو تھک کر گھروں کو لوٹتے ہیں، اور پھر بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے انہیں اپنے دفتر بھی دکھائے، وہاں کے عملے نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مالک نے سب کچھ دیکھ کر کہا کہ واقعی تم نے بہت عزت کمائی ہے، تم پر ہمیں فخر ہے۔ جاتے ہوئے میں نے ان کے لیے دیسی چیزوں کا انتظام کیا، دیسی آٹا، دیسی گھی، دیسی انڈے، دیسی مرچیں، یہاں کے خالص بادام اور شہد بھی انہیں پیک کر کے دیے، کیونکہ ان چیزوں کا مزہ صرف دیہی علاقوں میں ہوتا ہے۔ مالکن نے یہ سب لے کر کہا کہ تم واقعی اب ہماری بیٹی ہو۔ ہم نے تمہیں بہت دیر سے پہچانا، لیکن اب تم ہمارے دل میں ایک خاص مقام رکھتی ہو۔ مالک نے جاتے وقت میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور کہا کہ تم جس ماں باپ کی بیٹی ہو وہ یقیناً بہت خوش نصیب ہوں گے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ کاش وہ زندہ ہوتے، کاش وہ میری کامیابی دیکھتے، میرے ساتھ بیٹھتے، میرے ساتھ فخر محسوس کرتے۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے، میرے باپ کے چہرے پر فخر کی مسکراہٹ ہوتی۔ میں نے کہا کہ ان کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے، لیکن شاید وہ جہاں بھی ہوں میری کامیابی دیکھ رہے ہوں گے۔ مالک نے کہا کہ ہاں بیٹا، ماں باپ کبھی نہیں مرتے، وہ تمہارے دل میں ہوتے ہیں، تمہارے وجود میں، تمہارے الفاظ میں، تمہارے ہر کام میں ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت ہی تو ہے جو تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ مالک نے جاتے جاتے ایک بہت خوبصورت بات کہی جو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ انسان اگر کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان صرف وہی کام نہیں کر سکتا جو وہ کرنا نہیں چاہتا، باقی دنیا کا ہر کام انسان کے حوصلے کے سامنے چھوٹا ہے۔ بس ارادے سچے ہونے چاہیے اور نیت صاف ہو تو کوئی منزل دور نہیں رہتی۔ میں دیر تک ان کی باتوں کو سوچتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے کر، کہ انہوں نے مجھے محنت کرنا سکھائی، حلال کھانا سکھایا، عزت کمانا سکھایا، اور سب سے بڑھ کر کبھی کسی کا حق نہ مارنے کا درس دیا۔ اور یہی سبق میری اصل کامیابی ہے۔ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کا تلخ چہرہ بھی، اس کا روشن پہلو بھی۔ ایک وقت تھا جب لوگ مجھے نوکرانی کہتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، شک کرتے تھے، میرا کوئی مقام نہیں تھا، مگر آج میں ایک باوقار عہدے پر ہوں۔ میرے اپنے فیصلے ہیں، اپنی پہچان ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے برسوں کی محنت، آنسو، قربانیاں، صبر اور دعائیں ہیں۔ آج اگر میں مڑ کر پیچھے دیکھوں تو وہ ہر دن جب میں نے بے عزتی برداشت کی، ہر رات جب بھوکی سوئی، ہر لمحہ جب دل میں یہ سوال اٹھا کہ کیا میں کچھ بن سکوں گی، وہ سب میری کامیابی کی بنیاد بنے۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہتی ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کا ارادہ اگر مضبوط ہو تو وہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ غریبی کوئی جرم نہیں، لیکن ہمت ہار دینا بہت بڑی کمزوری ہے۔ میں نے سیکھا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا یقین ہے، خود پر، اللہ پر، اس راستے پر جو وہ چنتا ہے۔ جب ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں تو دنیا بھی ہمیں کمزور سمجھتی ہے، لیکن جب ہم اپنے اندر موجود روشنی کو پہچانتے ہیں تو دنیا بھی ہماری قدر کرتی ہے۔ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میری ماں کی دعاؤں، میرے باپ کی تربیت اور میرے اپنے صبر کا نتیجہ ہے۔
जिन लोगों ने कभी मुझे कमतर समझा, आज वही लोग मेरे सामने इज्जत से सर झुकाते हैं। इसलिए मैं सब लड़कियों से, हर इंसान से जो खुद को बेसहारा समझता है, ये कहना चाहती हूँ कि खुद पर यकीन रखो। जिंदगी तुम्हें गिरा सकती है, थका सकती है, रुला सकती है, मगर बुरा नहीं कर सकती जब तक तुम खुद हार न मानो। जिंदगी एक इम्तिहान है, कभी तल्ख कभी खूबसूरत, मगर जो लोग हर हाल में सच्चाई, मेहनत और सब्र का दामन थामे रखते हैं, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। अगर मैं एक नौकरानी से अफसर बन सकती हूँ, अगर मेरे जैसे लोग अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, तो यकीन मानो तुम भी कर सकते हो। बस हौसला ना हारना और कभी खुद को कम हिम्मत मत समझना। याद रखो, दुनिया तुम्हें वही मुकाम देती है जो तुम खुद अपने लिए चुनते हो। तो सोचो मत कि तुम कहाँ से आए हो, ये सोचो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। और फिर वहां तक पहुंचने के लिए हर दिन, हर कदम और हर सांस मेहनत से जियो। तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस उसे आने तक रुकने मत देना। नाजरीन, मजीद इस तरह के सबक आमूज वाकयात और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।